बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सब के पसंदीदा मजहबी स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। हमारी आपकी मुलाकात जो है जुमे और हफ्ते की रात 9 बजे होती है। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि वो लोग जो प्रोग्राम देख नहीं पाते या अक्सर लोग पूछते हैं कब आता है आपका प्रोग्राम तो जुमे को रात 9 बजे और हफ्ते की रात 9 बजे, उसके बाद फिर रिपीट भी होते हैं प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम असल में जो हम कर रहे हैं ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में हम अपने माशरती अहवाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे हर गोशे के लिए बेहतरीन नमूना है कुरान की हिदायत के मुताबिक। पिछला प्रोग्राम जो है शादी ब्याह के हवाले से हो रहा था और हमने ये कहा था बहुत 2-3 प्रोग्राम जो इस पर हम कर चुके हैं। चूँकि आजकल शादियों का सीज़न है, ये प्रोग्राम मैं इसलिए भी कर रहा हूँ। रात भी हमारे इलाके में शादी हो रही थी और 2 बजे जो धमाके होना शुरू हुए हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आधी रात जो है वो जाग कर गुजारनी पड़ी। और अल्लाह जाने इतना पैसा कहाँ से आता है जो इन शैतानी कामों में लोग खर्च करते हैं। अगर यही पैसा बचाकर ज़रूरतमंदों को दे दिया जाता तो उसका अजर भी मिलता। ये तो सारा जो है वो गुनाह का हिस्सा बताना पड़ेगा ना, कहाँ से कमाया था, कहाँ और कैसे खर्च किया था, वो फिर बात की बात है। तो पिछला प्रोग्राम जो है वो निकाह के हवाले से हो रहा था। शुजा साहब से उसका रिकैप लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। मेरा पिछली मरतबा यही बात हो रही थी और हम यहाँ तक हो गए थे भाई ये निकाह जो है वो सुन्नत है, इसमें बरकतें हैं, शादी में फजूलियात नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। और सब जज़ाकल्लाहु खैरन। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम यानी पिछले एपिसोड्स में निकाह के ताल्लुक़ से कलाम करते हुए आए और पिछले एपिसोड पे जो हमने कलाम किया वो निकाह को आसान बनाने के ताल्लुक़ से था। और उसमें भी फिर हमने ये कलाम किया कि लड़की वालों पर किसी बेटी के वालिदैन पर शरई तौर पर दीनी तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक कोई ख़र्चा नहीं है निकाह के मौके पर। किफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द पर डाली है, तो निकाह के मुनक़िद होने के मौके के अखराजात भी शौहर पर डाले हैं जो सहूलत के मुताबिक है वो उसको अंजाम दे। हाँ, हमने ये भी जिक्र किया कि लड़की वालों पर किसी किस्म का बोझ नहीं है। बाकी कोई वालिदैन अपनी बेटी को अपनी मोहब्बत से तोहफ़ा और मौका भी होता है देना चाहते हैं तो बाद में भी मौका है, निकाह से पहले भी मौका है। बस ये कि दिखावा ना करें। उस दिखावे के नतीजे क्या निकलते हैं? बहुत से लोगों में एहसास कमतरी का जज्बा पैदा हो जाता है, फिर लोग जलन में मुब्तला होते हैं, हसद में मुब्तला होते हैं, बातें चलती हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं। फिर वो घराने के जो इतने ख़र्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बेटियों में एहसास कमतरी, उनके वालिद के अंदर एहसास कमतरी या उनके भाइयों में एहसास कमतरी, या फिर जब उन लड़कियों की शादी का मौका है तो बाप सोचे, भाई सोचे कि मेरी बहन के भी तो अरमान है, जैसे चाहूँ पूरा करूँ, हलाल से हो हराम से हो। यूँ माशरा के औस का इंतशार का शिकार होता है। इसकी हमने नफ़ी की थी। फिर हमने कहा कि अगर कोई अपनी बेटी को देना चाहते कोई हरज की बात नहीं है, दिखावे तो ना करें, ऐलान तो ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। और याद रहे कि कोई तसव्वुर जहेज का नहीं है इस माना में कि शरीयत ने जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप पर डाली हो। हाँ, बेटियां शादी के बाद भी घरों में आती हैं, माँ बाप के पास आती हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। आप अपनी फ्री विल से खुशी से जो देना चाहें दें, बताते तो नहीं है ना किसी को। ना जब तक बच्चे की शादी हुई थी उस पर जितने अखराजात किए थे तालीम के एतबार से, सेहत के एतबार से, कपड़ों के एतबार से, किसी को बताते कि 18 साल इतना खर्च किया, 20 साल बेटी पर इतना खर्च किया। तो शादी के मौके पर क्यों दिखाते और बताते और ऐलान करते? ना करो ना भाई, इससे और मफासिद और फजूलियात और इंतशार माशरे में जन्म लेता है। इसकी हमने भरपूर अंदाज से पिछली मरतबा नफ़ी की थी। फिर हमने ये कहा आज निकाह को हमने मुसीबत जो बनाया, इसमें जो हमने बोझ पैदा कर दिया, हमने इसमें जो फजूल रसूमात और अखराजात को शामिल कर दिया, इसकी वजह से माशरा इंतशार का शिकार है, जवानियाँ लुट रही हैं, हया के जनादे निकल रहे हैं, जिना के रास्ते आम हो रहे हैं। खुदारा अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो निकाह एक रहमत है ना।
اس کو زحمت اور مصیبت نہ بنائیں، اور اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھ کر نکاح کو منعقد کریں۔ ایک اور بات مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جو اعمال ہیں وہ بھی بتائے، اور جب زوجین کا تعلق قائم ہو اس کو ثواب کا کام بتایا، اور اس موقع کی دعائیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں دعائیں پیش بھی کی اور گزارش کی کہ اب یہ دعائیں مستون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اسی طریقے پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، علماء سے پوچھیں، کتابیں بھی دستیاب ہیں، معلومات کریں۔ اور ہم نے ائمہ مساجد سے، نکاح خواہ حضرات سے گزارش کی کہ بھئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عید کا خطبہ عطا فرماتے، جمعے کا خطبہ عطا فرماتے، نکاح کا بھی خطبہ عطا فرماتے، تو کوشش کریں کہ خطبہ دیں، آیات کی تلاوت ہو، لیکن ترجمہ مقامی زبان میں، کچھ وعظ و نصیحت ہو، تاکہ لوگوں کی ایجوکیشن ہو اور نکاح کا عمل آسان ہو سکے۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس حوالے سے جو ہے ہم بہت تفصیلی گفتگو کر رہے تھے کہ شادی جو ہے وہ ایک مذہبی عمل ہے اور ضرورت ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم خرچے کرتے ہیں نا بہت زیادہ، جیسے شجاع صاحب کہہ رہے تھے، بڑے بڑے بینکویٹ، اور اس میں جناب آج کل تو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ کچھ ہونا، ڈرون کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جناب میوزک بج رہے ہوتے ہیں، اور لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے مختلف قسم کی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور یقین جانیں میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں اس میں 90% سے زیادہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ آپ کی ویڈیو سے انہیں دلچسپی ہوتی ہے، نہ آپ کے ڈرون سے دلچسپی ہوتی ہے، نہ آپ کے گانے بجانے سے، انہیں صرف ایک چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ویٹر کب آواز لگائے گا آ جاؤ اور ٹوٹ پڑو۔ انہیں صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، نہ چاہے جیسے ہی کھانا آپ کرتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہیں آپ سے اور آپ کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، خام و خواہ فضول پیسہ برباد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، پھر جو شادی کے معاملات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ جو دھماکے بازیاں ہو رہی ہیں اور اسلحہ دکھایا جا رہا ہے، فائرنگیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو سارے شیطانی عمل ہیں بھائی۔ اس پہ مفت کا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی شو، اس پہ نقصان ایک یہ ہو رہا ہے کہ بد دعائیں لے رہے ہیں آپ شادی والے دن، جس دن آپ کی شادی ہو رہی ہے، بارات گھر آ رہی ہے، اس وقت آپ اہل محلہ کی بد دعائیں لے رہے ہیں، وہ سوتے سے جاگ رہے ہیں، اور جس عمل کا آغاز بد دعاؤں سے ہو اس میں برکت نہیں ہو سکتی کبھی۔ یعنی اب ان باتوں کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں اب ضرورت نہیں ہے مزید تفصیلات بیان کرنے کی۔ بالکل یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی نیند برباد، ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بزرگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، خواتین بعض بوڑھی ہوتی ہیں بیمار ہوتی ہیں۔ ہاں جی، کوئی سویا صبح اس کے اسکول کا پیپر ہے، اور اس سے پہلے کوئی سویا صبح اس نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، کوئی ہے جس کے رات کے اپنے تہجد کے کچھ معاملات ہوں گے۔ ہم ان سب کو بلند آواز سے تلاوت کرنا ایسے کہ کسی کی نیند میں خلل ہو، وہی منع ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک کرنا کہ کسی کی نیند میں خلل واقع ہو، اس کی گنجائش نہیں۔ کہاں آپ کی شادی بیاہ کی ان گلچروں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور بات بالکل بچا آپ نے، بالکل میں نے کہا اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بد دعائیں ملیں گی تو بتائیے کو رحمتیں آنی ہیں آپ کے گھر میں۔ اچھا ناظرین محترم، اب جو ہے وہ میں کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھے۔ پہلے تو میں آپ سے یہی وضاحت کر دوں کہ بھئی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کراچی کا موسم بھی کچھ اچھا نہیں ہے، اور فلو ولو کا معاملہ چل رہا ہے، تو اگر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو، محسوس ہو اس طرف سے یا اس طرف سے، تو قبل از وقت سے معذرت کر لیتے ہیں، پیشگی معذرت ہے نا، پیشگی معذرت کر لیتے ہیں، چونکہ نوائز آ سکتی ہے ریکارڈنگ کے دوران جو ہے پروگرام میں اور یا آپ تک نشر ہونے میں، تو یہ مسئلہ۔ اچھا ایک جو میں نے بات پچھلے پروگرام میں کہی تھی وہ یہ کہ صاحب یہ لڑکی اور لڑکا جو ہے نئے منصب پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ شوہر بننے جا رہا ہے اور بعد میں باپ بنے گا، لڑکی جو ہے بیوی بننے جا رہی ہے اور بعد میں ماں بنے گی۔ شوہر کے کچھ فرائض ہیں اور بیوی کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح شوہر کے کچھ حقوق ہیں اور بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت کم لوگوں کو ہمارے ہاں یہ جو شجاع صاحب بات کرتے ہیں ہر چیز ہم سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے۔ ہمارے مہر کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بہت تذبذب میں ہیں لوگ، مہر طے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جب طلاق دیں گے جب دیں گے۔ اب یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کو سمجھانی چاہیے تھی۔ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مہر کا تعلق جو ہے نا وہ نکاح سے ہے، طلاق سے نہیں ہے۔ نہیں دیتے لوگ تو بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اب آپ کی اجازت سے ذرا اس پر تھوڑا کلام کر لیں۔ وہ پہلا باقاعدہ لازمی خرچہ
پہلا باقاعدہ لازمی خرچہ جو نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا وہ مہر ادا کرنا ہے، اور اسی دن ادا کرنا ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، اسی دن مطلوب کر دے ہے، تو بہت اچھا ہے، ہاں کر دے، اس کا بھی حل بتائے دیتے اگر ہیں۔ سہولت ہے تو بالکل، لیکن پہلا باقاعدہ مستقل جو ہدایت موجود ہے خرچے کی وہ ہے مہر کا معاملہ، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ جس سے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں کھڑا ہوگا۔ صرف نیت، یہ کیسی خوفناک بات ہے، اور یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور ہم اس کو کھلواڑ بنائے بیٹھے۔ کھلواڑ بنایا ہم نے۔ 40 سال ہو گئے جی ہم نے تو بیگم کا، یہ جب حدیث سے میں سناتا ہوں نکاح کے موقع پر تو کوئی بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، کئی واقعات ہیں، ارے بیٹا 40 سال ہو گئے ہم نے تو آج تک نہیں دیا۔ بھائی 40 سال آپ نے 40 لاکھ کھلا پلا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، مہر ادا کرنا لازم، ابھی جا کے ادا کریں۔ یہ بھی عورت کا حق ہے اور شوہر کا فرض ہے، اور شوہر کا فرض ہے، میں نے کہا نا حقوق و فرائض دونوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ مہر ادا کرے، عورت کا حق ہے کہ اس کا مہر ادا کیا جائے، اور یہ مال خالصتاً عورت کا ہے، جی خالصتاً عورت کا ہے، اس سے مرد دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتا، مانگ نہیں سکتا، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے خرچ کرے، چاہے رکھے، چاہے کسی کو دے، یہ اس کی ذاتی چیز ہے، اس پر اس کا حق ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے، اور اسی کا اختیار ہے عورت اس کا اختیار ہے اس پر۔ اور سنیں، ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو وراثت تقسیم ہوگی نا، تو بیوی کا حصہ بعد میں ملے گا، اس کو مہر پہلے ملے گا کیونکہ یہ قرض ہے، اور آپ کو اگر ادا نہیں ہوا تو، اگر ادا نہیں ہوا تو، اگر جزاک اللہ خیر، اگر ادا نہیں ہوا تو دوبارہ شوہر کا انتقال ہو گیا، مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا تو بیوی کو اس کے ترکے میں سے مہر پہلے ملے گا کیونکہ یہ قرض کی حیثیت ہے۔ اور آپ کو شرعی مسئلہ معلوم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرض کی ادائیگی ہے، وصیت پر عمل کرنے کا معاملہ، پھر جو بچتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، تو بیوی کا مہر والا حصہ ادا ملے گا اس کو اور حصہ بعد میں دیا جائے گا، یہ قرض ہے شوہر کے ذمے۔ اور ہم نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑے بڑے مہر رکھنا شروع کیا، یہ کہتے ہوئے میں نے خود سنا ہے لوگوں کو، میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار رکھ لو جتنا رکھنا ہے، دینا کس کو ہے۔ وقفہ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح مہر دینا کس کو ہے، طے کر لو، تو اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ مہر نہیں دینا تو آپ جو ہے یہاں مفتی اکمل صاحب آتے ہیں، سہیل رضا امجدی صاحب وغیرہ آتے ہیں، سب ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، آپ ان سے فقہی مسئلہ پوچھ لیجئے۔ میرے جو علم میں ہے، جو میں نے ایک دفعہ پروگرام فقہی کرتا تھا تو مفتی صاحب نے غالباً یہ کہا تھا کہ اگر اس نیت سے ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال میں دہرا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، شرعی معاملہ ہے، آپ لوگ پوچھ لیجئے گا، لیکن شجاع صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر یہ نیت کر لی گئی ہے تو پھر نکاح دینا ہی نہیں ہے مہر، تو پھر وہ نکاح واقعی پھر تو وہ زنا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس مسئلے کی جو حساسیت ہے نا اس کو سمجھیں کہ اگر مہر جو ہے وہ ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ شخص قیامت کے دن زانی کی حیثیت میں کھڑا ہوگا، یعنی نکاح کا انعقاد ہو جائے گا، گواہوں کی موجودگی میں انعقاد ہو جائے گا، ایجاب و قبول تو ہو گیا، یہ دنیا کا ایک تقاضا تو پورا ہو گیا، لیکن جو اس کی روح تھی، جو اس کی حقیقت تھی، وہ اس سے نہیں پائی، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ یہ حساسیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے یہاں لاکھوں کروڑوں روپے بہا دیے جاتے ہیں فضولیات پر، گناہ کے کاموں پر، نافرمانی کے کاموں پر، مہر لوگ ادا نہیں کرتے، اور ایسے ظالم بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مہر طلاق کے موقع پر دیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، استغفراللہ، یعنی طلاق کی نیت کیے بیٹھے، طلاق کا ارادہ کر کے بیٹھے وہ، ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور اینگل سے دیکھیں اس کو، یہ مہر ہے کیا؟ یہ آنے والی دلہن جو تمہاری ایک شخص کی بیوی بن رہی ہے، اس کو ویلکم کہنے کا ایک انداز ہے۔ بھئی گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ ایک انداز سے سمجھانے کی ایک بات ہے، ایک اس کو ویلکم کہنے کا انداز ہے۔ ایک صاحب نے عجیب انداز اختیار کیا، ذرا ڈیفرنٹ بات ہے لیکن مزیدار ہے، سمجھ آ جائے گی بات۔ ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں
کچھ پرچیز کرنے کا بیانہ دیتے نا، بیانہ، یہ بیانہ ہے کس معنی میں مثلا میں 1 کروڑ کی پراپرٹی خرید رہا ہوں تو 5 لاکھ میں بیانہ دے رہا ہوں، کس بات کا؟ میں کہہ رہا ہوں 5 میں نے دے دیے نا، 95 لاکھ کو میں اون کرتا ہوں، یہ 95 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ 95 میں پورے ادا کروں گا، یہ معاملہ میں پورا کروں گا، یہی ہے نا؟ ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، ہم نے بات پہلے بھی کی، ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، یہ تو قرض آ گیا پوری زندگی بھر کا، تو یہ اس کا اظہار ہے، ٹوکن منی ہے یہ اس کا اظہار ہے کہ میں اون کر رہا ہوں، یہ آج تو اتنا دے رہا ہوں میں، لیکن میں اون کر رہا ہوں تمہاری پوری ذمہ داری کو۔ اب مجھے بتائیے، جو عین اس نکاح کے انعقاد کے موقع پر ادھر یہ ڈنڈیاں مار رہا ہے، اس سے کیا ہم توقع رکھیں کہ وہ ذمہ داری پوری کرے گا؟ تو بھائی یہ تو عقلی جواب بعد میں، ٹوکن منی، بیعانہ اور سب کچھ، یہ عقلی جواب بعد میں۔ نقل کی تعلیم، نقل سے مراد کتاب و سنت کی تعلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے بار بار گنوایا۔ پہلا باقاعدہ لازمی خرچہ جو قرآن کریم لازم کرتا ہے وہ مہر کا ادا کرنا ہے، اس میں ڈنڈی نہ مارے۔ اب اگلی بات، جو مناسب حال اس کو طے کرے۔ اچھا کیسے؟ باقی ساری فضولیات کو چھوڑے نا، چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، ناظرین بھی مسکرائیں گے ابھی، کیا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹی منگنی۔ اچھا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے؟ اچھا یہ ان کو اس لیے معلوم ہے کہ نکاح کا پڑھاتے ہیں نا جا کے، تو مجھے تو نہیں معلوم۔ چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، بڑی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی دبئی وغیرہ میں جا کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر جب نکاح کا موقع، اچھا درمیان میں اگر رشتہ طے ہو گیا اور ابھی کچھ وقت ہے تو جناب بقرعید کے بکرے جائیں گے، 5-5 لاکھ کا بکرا تیار کر کے لڑکی والے بھیج رہے ہیں لڑکے والوں کو، عجیب ظلم۔ استغفر اللہ۔ عید کے ٹوکرے جائیں گے، اچھا جناب شادی قریب آ گئی تو جناب وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ لڑکی کا باپ لڑکے کے والدین، اس کے بھائیوں، اس کی بھابھیوں، ان کے بچوں سب کے جوڑے بنائے گا، پھر وہ جہیز کے بیچارہ جو ہے وہ بھگتے گا۔ پھر جناب وہ مختلف کمیونٹیز میں مختلف ایام منائے جاتے ہیں، گرین ڈے ہوتا ہے، ساری خواتین گرین کپڑے پہنیں گی جناب، اللہ اکبر، بلو ڈے آ جائے گا اور اورنج ڈے آ جائے گا، پھر ڈانڈی ہے، یہ سب پتہ ہے ہمارے ناظرین کو، مہندی ہے، اپٹن ہے، مایوں ہے، آنا جانا، اتنی ڈھولکیاں، اتنے یہ، اتنے وہ، پھر جناب وہ مووی میکر کو بلانا ہے، اور سارے جہاں کی جو ہے وہ خرافات اس میں ہوتی ہیں، سارے گھرانے کی خواتین بے پردہ وہ ساری ویڈیو پوری دنیا آگے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کہاں کہاں وہ نہیں چلتی، سب کو معلوم ہے۔ یہ پرانی پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں، لیٹ 90s کی باتیں کر رہا ہوں، آج کی باتیں نہیں کر رہا میں، آج کہاں کھڑے ہوں گے، یہ ہم 2023 کے اینڈ پر ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ان ساروں میں تو لاکھوں کروڑوں لگا دو، اور مہر ادا کرنا قرآن کا حکم ہے، اس پہ ڈنڈیاں مارتے ہم لوگ، یہ ظلم ہم نے کیا، کہاں سے رحمتیں آئیں گی ہمارے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی اس کو ادا کرو نا، اس کے ادا کرنے میں مصیبت کیا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب لکھ دیں 10,000 روپے، اور تم کماتے ہو 5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے، تم نے کروڑ لگا دیے، 50 لاکھ لگا دیے فضولیات کے اوپر اپنی ناک کو سوکاڑ اونچا کرنے کے لیے، اور اس کو تم دیتے ہو 10,000 روپے۔ میں کہتا ہوں وہ آنے والی تجھے 25,000 تیرے ہاتھ میں رکھ دے گی، تو بہت کنگلا لگ رہا ہے مجھے، لاکھوں کروڑوں فضولیات میں، اور جو قرآن کا حکم ہے وہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہو بھائی، اچھا بعد میں دیں گے، کیوں بعد میں دو گے؟ ابھی تم لاکھوں کروڑ کہاں سے لگا رہے ہو؟ تو مہر ادا کرنے میں تمہیں کیا بہتر طریقہ تو یہی ہے، جب ظاہر میں اتنا خرچہ کرتے ہیں تو اس مد میں سے مہر کے پیسے پہلے رکھیں نکال کے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ فرسٹ نائٹ کو ہی وہ ادا کر دیا جائے کہ بھائی یہ تمہارا امانت ہے، اس کو رکھ لو، دوسرے دن ادا کر دو، تیسرے دن ادا کر دو۔ مطلب زندگی میں بہترین گنجائش یہ ہے کہ مہر کو خوشی خوشی اپنی زندگی میں ادا، خدا نہ خواستہ کل کوئی حادثہ ہو جائے تم نہ رہو تو ایک قرض جو ہے وہ چھوڑ کے مرو گے نا۔ جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا نا، میں وہ الفاظ دہرا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا جو، سبحان اللہ عجیب لفظ ہے، صدقات جو لازم تم نے دینا ہے نا، خوشی خوشی ادا کرو، خوشی خوشی ادا کر دو۔ میں دوبارہ اپنی بات کو دہراؤں گا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا نا پہلے سے مقرر کر لو، کیا جوڑوں کے پیسے، کپڑوں کے جوڑے پہلے ہر چیز پہلے سے طے نہیں کرتے؟ بجٹ بنتا نا، ہاں بجٹ نہیں بنتا، لون کی بکنگ کا نہیں بنتا، لاکھوں کا کھانا اس کی بکنگ کا بجٹ نہیں بنتا، ٹریولنگ کا بجٹ نہیں بنتا، ٹرانسپورٹ کا بجٹ نہیں بنتا، بیوی ادھار پہ چل رہی ہے، ہاں استغفر اللہ، کیا جان نکلتی ہے مہر دینے کے اندر، بیوی ادھار ہے، کیا جان نکلتی مہر دینے کے اندر۔ اگلی بات، اب اس کا ایک اور آسان طریقہ بھی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی، بہرحال اکثر جو لڑکے شادی شدہ ہوتے ہیں، جو بھی شوہر بن رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ گولڈ یا زیور دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جو دے رہے ہو نا، اسی کو مہر لکھ دو، قرار دے دو،
ادا ہو گیا، ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی چلا جائے گا، چاہے وہ 1 تولہ سونا ہو، آدھا تولہ سونا ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں جو مہر معین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے نکاحوں کے موقع پر مہر معین تھا، وہ تقریباً بنتا ہے 131 تولے چند ماشے چاندی۔ 131 تولہ چند ماشا چاندی بنتا ہے، وہ جو بھی اس وقت کی قیمت اس کے اگر کوئی اس نسبت سے دینا چاہے، وہ لازم بھی یا فرض نہیں، اس نسبت سے، ورنہ جو مناسب حال۔ تو اگر کوئی کیش دیتے ٹھیک ہے، کوئی اگر کچھ گولڈ دے رہا ہے، کوئی زیور دے رہا ہے، اسی کو قرار دے دے، لیکن بھائی اس کو ادا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ بڑی سخت بات حدیث مبارک میں آئی ہے، اور میں پھر اس بات پر جازم ہوں، باقی سارے فضول کاموں کے لیے اور اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے اگر خرچ کر سکتے ہو تو مہر ادا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، دنیا بھر کی فضولیات کر لیتے ہیں، مہر کے جب ادا کرنا ہوتا تو پھر شرعی معاملہ چاہیے، ہمیں شرعی مہر جو ہے وہ رکھیں گے۔ بھائی وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، بالکل کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ آج کے حالات کے حساب سے جو چل رہا ہے معاملہ، آپ کے خاندان کی عورتوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، آپ کی پھپھی کی شادی ہوئی تھی، آپ کی خالہ کی شادی ہوئی تھی، آپ کی بیٹی کی ہوئی تھی، آپ کی بہن کی ہوئی تھی، تو خاندان کی عورتوں میں جو مہر چل رہا تھا اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ کفو کا معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے کفو کا معاملہ ہوتا ہے کہ برابر کا رکھے نا کسی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ خاندان میں تو سب کو 50 60 ہزار روپے کا مہر رکھا تھا، اور جب اپنی بہو آنے لگی تو کہنے لگے ہم تو 10,000 روپے دیں گے۔ جی اچھا، اس میں بھی وہ ایک مہر مثل کہلاتا ہے، ہاں، مہر مثل کی وہی میں کہہ رہا تھا۔ مقرر ہونے سے رہ گیا مثال، اچھا کف کا معنی بھی بنتا ہی ہے برابر برابر، لیکن کف ایک اور پہلو سے بھی آتا ہے۔ تو مثل میں کیا ہے کہ اگر کہیں مہر معین ہونے سے رہ گیا تھا پہلے تو ادا تو کرنا، تو کتنا ادا ہوگا؟ تو بھائی اس خاتون کے خاندان میں دیکھو جس لڑکے کی شادی ہوئی، اس کی بہنوں کا، دیگر خواتین کا عام طور پر کیا مہر ہے اتنا دے دو۔ اچھا اس میں لیکن بہرحال سچی بات وہی ہے کہ ادا کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے اور اس کو ادا کر دینا چاہیے، اور اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اور باقی فضولیات کی تو جواب دہی کرنی پڑے گی، ہاں، اور اس کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دیا، آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ جب یہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو صرف مہر کے موقع پہ لوگوں کو شرعی مہر یاد آتا ہے، ہاں، باقی چیزیں سب شرعی یاد نہیں آتی۔ وہ ہمارے یہاں ایک مشہور بات تھی پہلے، وہ آپ بتا سکیں گے غالباً زیادہ، مہر فاطمی بڑا مشہور تھا۔ جی 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 32 روپے، 132 32.25 روپے اور 32.5 روپے جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب دے دیے جائیں۔ اچھا جی، یہ میرے بچپن کی بات ہے، نوجوانی کی، جب ہم سنتے تھے یہ مہر فاطمی ہے بھائی، یہ 32.25 روپے ہوگا، اس وقت بھی 32.25 روپے نہیں بنتا تھا، وہ کم تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا مطلب، کیا کم دینے کے لیے دلیل چاہتے ہیں؟ جی یہ ہے نا، تو شرعی مہر تو نہیں کہا جائے گا، اس کی تو تفصیل ہے، وہ تو بہت مختصر ہے، کم از کم والی بات۔ آپ یہ کہیں کہ سنت رسول سے مطابقت کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو 131 تولے چند ماشے چاندی کا معاملہ بن جائے گا، آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھ لیں۔ نہیں کم دینا چاہتے کم دے لیں، کوئی ایشو نہیں۔ اگلا میرا سوال ہے، یہ مہر کے موقع پر ہی شریعت یاد آتی ہے؟ جی ہاں، باقی نکاح کرنے کے تعلق سے شریعت یاد ہے؟ کہیں نہیں یاد آتی۔ واہ، نکاح میں کیا حرام ہے، کیا منع ہے، کیا نہیں کرنا، وہاں شریعت یاد نہیں آتی؟ مطلب کا دین چاہیے ہمیں مطلب کا دین چاہیے نا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں والی کیفیت ہے ہماری، اللہ معاف کرے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کو نصیحتیں کرنے پہ اتر آئے ہیں، ایسی بات نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اصل میں اپنا بھی ریویو کرتے رہنا چاہیے نا، یہ شرعی طریقہ بھی جو ہے وہ بہترین یہ ہے کہ مہر کو کوشش کریں لڑکے والے پہلے سے رکھیں مہر، بیٹے کو کہیں جی آج ہی ادا کر دو تو زیادہ اچھا ہے، مقروض نہ رہو۔ میں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تھی تو اسی دن اس کو پیسے دیے تھے، بھئی یہ تم دے دینا، اور آج ہی اور صبح پوچھا تھا پیسے دیے، کہا جی دے دیے، چلو شکر، اب تم جو ہے نکاح میں نے ہی پڑھایا تھا، لکھوا بھی لیا تھا، نکاح انہوں نے پڑھایا تھا شجاع صاحب نے، معجل لکھوا لیا تھا کہ فوری ادا ہوگا، معجل تھا، فوراً ادا کرنے والا لکھا تھا، اور یہ دیے تھے بیٹے کو کہ بھائی یہ جا کے پہلے ادا کر دو۔ جب دے دیا تو الگ صبح میں نے اس سے پوچھا بھائی پیسے دیے، نے کہا ہاں جی دیہاتی دے دیے تھے۔ چلو بھائی اللہ کا شکر ہے، تو مقروض نہیں ہو اب زندگی میں۔ تو اپنی اولاد کی یوں تربیت کریں نا، انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں کہ بھائی یہ سارے معاملات کرنے ہیں، تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ یہ سیرت النبی کا مطلب صرف یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، جو بہت اہم ترین شعبے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے خاندان کا شعبہ۔
اچھا ایک اور اینگل سے ایک وقفہ لے لیتے جی ہیں، بالکل ایک وقفہ لے لیں پھر کسی اور اینگل سے بات کرتے ہیں اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ صاحب وہ مہر جو ہے اصل میں یہ عورت کا حق ہے، وہ ظالم ترین آدمی ہے جو کسی کا بھی حق مارے ظالم ہے، لیکن جو عورت کا حق مار لے، اب عورت کے حق میں بیوی بھی آ جائے گی، بہن بھی آ جائے گی، دیگر معاملات اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ مہر جو ہے یہ عورت کا خالصتاً ایسا حق ہے جو اسے اسی وقت ملنا چاہیے، وہ ڈیمانڈ کرے یا نہ کرے، آپ کو دینا ہے تو یہ ادا کرنا چاہیے۔ شجاع صاحب کسی اور اینگل سے اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ جی، اور اس پہ یہ بھی شامل کر لیں کہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ عورت کا حق مارا جائے، جی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور وہ بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور بہن بھی ہو سکتی ہے، اور بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مہر کا حکم اللہ کا ہے، تو یہ اللہ کا بھی حق پامال اور بیوی کا حق بھی پامال۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، میں خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی، جو لوگ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں ان کو چند ہزار کا 1-2 لاکھ کا مہر دینے میں جان کیا جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں تو کھلے عام اپنے جب یہ نکاح کا خطبہ دیتا ہوں تو اس میں بات میں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ اگلا اینگل کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم مان کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مان کر خوش دلی کے ساتھ ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نکاح میں اللہ کی برکت شامل آ ہوگی۔ جائے گی۔ یہ اگلا اینگل ہے۔ چلیے بریک سے پہلے ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور وہ صحیح کیا جذبات کا اظہار، یعنی بڑی بغیرتی کی بات لگتی ہے کہ سارے فضول خرچوں میں پیسہ خرچ اور ادھر نہ ہو جہاں پہ حکم ہے، لیکن یہ وہ دوسرا اینگل تھا۔ یہ اینگل کیا ہے؟ یار اللہ کی بات کو مانو نا، پیغمبر کے نام پر نکاح کرتے ہو، یعنی کیا مطلب پیغمبر کے نام پر نکاح کرتے ہو؟ ہمارے ہاں اگر شادی بیاہ کے موقع پر کارڈ اردو میں چھپتے ہوں، اب تو کم ہو گئے اردو میں، لیکن اگر اردو میں چھپتے تھے یا چھپتے ہوں تو لکھا ہوتا ہے نکاح مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، نسبت کی طرف سنت کی طرف، سنت رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا حکم مان کر اور نبی علیہ السلام کی سنت کی تعلیم مان کر جب میں یہ عمل کروں گا تو اس میرے عمل میں برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ اور ہم یہ بات پہلے سمجھ کر آئے ہیں، چلیں آپ برکت کو بھی دہرا لیں کہ برکت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے۔ سب کو سورہ ملک یاد ہے، کیو ٹی وی پر روزانہ نشر بھی ہوتی ہے ترجمہ قرآن کے ساتھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، برکت کا معاملہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کر برکت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پوری کائنات میں عطا فرمائی، انتہا ہے معراج کی شب، اور سب سے بڑھ کر حضور کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، تو سب سے بڑھ کر برکت حضور کی زندگی اور اعمال میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کا حکم مان کر اور سب سے بڑی بابرکت ہستی یعنی حضور جن کو سب سے بڑھ کر برکت عطا ہوئی، ان کی سنت مان کر میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ میرے اس میں برکت آئے گی۔ یہ اینگل بھی دل سے سمجھنے اور ماننے والا ہے۔ اگر یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، جن کو بھی اب ضرورت درپیش ہے، تب یقین کریں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر 1-2 خاندان بھی یہ سب کام شروع کر دیں گے نا تو انہیں دیکھ کے پھر لوگ ترغیب ہوتی ہے، آدمی دیکھ کے یہ غیر شعوری تربیت ہوتی ہے جو ہوتی چلی جاتی، معاشرے میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، گھروں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو منصب جو ہم ایک اس منصب کی بات کر رہے تھے، جو لڑکا جو ہے شوہر کے منصب پہ فائز ہونے والا، لڑکی بیوی کے منصب پہ، پھر ان کے حقوق و فرائض ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ پھر یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کی اولاد پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں خاندانی نظام پر بہت تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ ان معاشروں کا جائزہ لیں جس پر ہم نے تھوڑی سی باتیں پہلے کی ہیں، اور کی ہیں تفصیلاً بھی بلکہ کی ہیں، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا وہاں بیچارے زندگی ان کی اجیرن ہے۔ کیوں؟ یہ انسان جانور بن گیا۔ وہ بیچاری مغربی تہذیب جو اب بے خدا تہذیب ہے، وہ سسک کر مر رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے اس خوبصورت تعلیم کے لیے جو آج ہمارے پاس۔ لیکن آج دنیا گلوبل ہو گئی اور فتنے بھی گلوبل ہیں، تو یہ جو نکاح کا انکار، معاذ اللہ، زنا کے راستوں کا عام ہونا، آزاد مرضی سے جو چاہو سو کرو، یہ فتنہ بھی اب گلوبل ہے۔ نتیجتاً ہمارے مسلم معاشروں پر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ ماں باپ کا اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جانا، طلاق اور خلا کی شرح کا بڑھ جانا، پھر زنا کے راستوں کا کھل جانا،
نکاح کے پاکیزہ بندھن سے دوری کا اختیار کرنا. وہ مارچ کے مہینے میں عورت مارچ کے نام پر بعض لوگ دھڑلے کے ساتھ کس قدر بے باکی کے ساتھ نکاح کے پاکیزہ بندھن کا انکار کرتے ہیں پاکستان کے چند شہروں کی سڑکوں پر آ کر. یہ کیا ہے؟ یہ فتنے آج گلوبل ہو گئے ہیں. اس اعتبار سے آپ نے بجا فرمایا کہ بہت ضرورت ہے اسلام کے سماجی نظام پر کلام کرنے کی، اسلام کے خاندانی نظام پر کلام کرنے کی، نکاح کے بندھن کی اہمیت پر کلام کرنے کی، اس کی برکات پر کلام کرنے کی. پھر جو رشتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، زوجین کا، والدین کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، رحمی رشتوں کا، محرم رشتہ داروں کا، یہ جو پورا آربٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک ایک انڈیویجول کو، ایک بندے کو اللہ کتنی پروٹیکشن دیتا ہے. ذرا تفصیل ہو جائے گی. بچے ہیں تو ماں باپ کی پروٹیکشن ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں تو بڑے بہن بھائیوں کی پروٹیکشن مل جاتی ہے. پھر باپ کے ساتھ ممکن ہے دادا بھی ہوگا، چچا بھی ہوگا تو تایا بھی ہوگا، تو پھپھو بھی ہوگی تو ماموں بھی ہوگا تو خالہ بھی ہوگی. یہ کتنی پروٹیکشن ہے! اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس قدر پروٹیکشنز اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک بندے کی حفاظت کے لیے. اتنا پیارا دین ہے خدا کی قسم، اور اتنی اس کی برکات ہیں. سورہ نور کا مطالعہ کریں، ناظرین نوٹ کیجئے گا، پہلے بھی ذکر آیا تھا. سورہ نور کے بالکل آخری رکوع میں چلے جائیں، آخری رکوع کے آس پاس وہ آیت آپ کو ملے گی جس میں 10 قسم کے گھروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. معاف کیجئے گا، 10 گھروں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کم و بیش. تم پر کوئی حرج نہیں، تم اپنے والد کے گھر سے کھانا کھاؤ، ماؤں کے گھر سے کھانا کھاؤ، چچا کے گھر سے کھانا کھاؤ، اور پھپھو کے گھر سے کھانا کھاؤ، اور ماموں کے گھر سے کھانا کھاؤ، اور خالہ کے گھر سے کھانا کھاؤ. سمجھ نہیں آتی تھی پہلے. اللہ کا کلام عظیم، اتنے گھرانوں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے ایک ایک بندے کو اللہ نے کتنی پروٹیکشن عطا کی ہے. بھوکا نہیں مرے گا، بھوکا نہیں مرے گا. اگر خاندان میں ہے تو بھوکا نہیں مرے گا. اس کو حفاظت ملی ہوئی ہے، اس کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، اس کو کفالت ملی ہوئی ہے، اس کے غم میں شریک ہونے والے موجود ہیں، اس کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور آج ایک حصہ دنیا کا، یہ ایک طبقہ دنیا کا وہ ہے کہ جو بیچارے کتے کے ساتھ ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ باری تعالیٰ نے، خالق کائنات نے قرآن کریم میں ایک آیت میں سورہ نور کے آخر میں یہ 10 گھرانوں کا ذکر فرما کر ہمیں جو پروٹیکشن عطا فرمائی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کی ہے. اس تعلق سے آپ کی بات بلند ہوتی ہے، بجا ہے کہ ہم تفصیلاً اسلام کی عطا کردہ یہ تعلیمات جو خاندانی نظام کے بارے میں ان پر کلام کریں. یہ کلام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ واحد اسلام وہ مذہب ہے جو خاندانی رشتوں کو، نکاح کے رشتے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دیتا ہے. چونکہ اسلام جو ہے ایک انقلابی دین ہے، اور انقلابی دین اس حوالے سے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنا چاہتا ہے. اور اس مرضی کا آغاز جو ہے وہ خاندانی نظام سے ہوتا ہے کہ خاندانی نظام کیسا ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی مظاہرہ کر کے بھی بتایا. قرآن نے، جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے کہا، ابھی یہ رشتے جو ہیں یہ قرآن نے جو ہمیں بتائے ہیں، ہم تو جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ظاہر ہے یہ 1400 سال پہلے قرآن یہ ساری چیزیں جو بتا رہا تھا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا نا یہ ہماری پھپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، نانی ہیں، امام. یہ چیزیں آپ ذرا مغرب کی تعلیم میں ڈھونڈ کے دکھائیے، وہاں صرف 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک انکل ہوتے ہیں، ایک آنٹی ہوتی ہیں. جی، یہ بھی تب ہوتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوئی تھی اور کوئی گھرانہ وجود میں آیا تھا، ورنہ اب صحیح تھا سارا، انکل انٹی رہ گئے. صرف انکل ہی ہوتے ہیں اور آنٹی چاچو اور تایا اور یہ سب رشتے ہوتے ہی نہیں نا، نہیں ہوتے. یہی نہیں. اچھا انکل آنٹی کسی کو بھی کہہ دیا، اچھا وہاں کوئی چچا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، تایا زاد نہیں ہوتا، سارے کے سارے کزن ہوتے ہیں. اور کزن کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ صورتحال ہوتی ہے. دادا دادی، نانا نانی، یہ وہ سب کچھ نہیں، گرینڈ فادر ہیں، گرینڈ مدر ہیں. اب پتہ نہیں کون سے گرینڈ مدر. تو فادر اور مدر بھی گھر سے باہر ہیں تو گرینڈ کو پوچھے گا کون؟ ہے نا، وہ 18 سال کا ہو اچھا گرینڈ مدر تو وہ ہوتے ہی بہت کم ہوں گے نا. ہاں جی. تو مطلب ماں باپ گھر سے باہر ہے تو گرینڈ کو پوچھتا کون ہے؟ اولڈ ہاؤسز کے اندر اگر ماں باپ پڑھ رہے ہیں، بیچارے سڑ رہے ہیں، تو گرینڈ ماں، گرینڈ پا کون پوچھے گا؟ گرینڈ مدر کس کو یاد ہے؟ اللہ ماشاءاللہ اگر کہیں یہ روایات موجود ہیں، مثلا مسیحیت کے ماننے والے ہوں گے تو ان کے ہاں کچھ لوگوں کے ہاں یہ روایات موجود ہیں،
تو ٹھیک ہے ان کے یہ رشتے موجود ہوں گے، شاید اس کی وہ جو بھی برکات اس کو فیل کر سکتے ہیں، لیکن جن معاشروں نے نکاح کے بندھن کا انکار کر دیا، الہامی تعلیم کو فراموش کر دیا اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیا، کبھی بیوی کو بھی بوجھ سمجھ لیا، کبھی اولاد کو بھی بوجھ سمجھ لیا، وہ تو اپنی جان چھڑانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اولاد کو بھی لوگ، یہ شجاع صاحب نے فرمایا یہ حقیقت ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مطلب میرا خیال ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو بوجھ سمجھ لیا اور بچوں کو۔ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں ہم جو اپنی اولاد کو انوانٹڈ چائلڈ کہتے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں کچھ تو ان کو اٹھا کے جو ہے نا بورڈنگ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں، اور ایسے کئی بورڈنگ ہاؤس میں جانتا ہوں جب بچوں کو اس لیے داخل کیا گیا ان بچوں سے جان چھڑاؤ، یہ تنگ گھر میں اور سارا برڈن کس پر آتا ہے؟ ہماری پرائیویسی پہ، اسٹیٹ پر برڈن آتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ نے جو نظام ہمیں عطا کیا کتنا زبردست سوشل ویلفیئر کا تصور دے دیا کہ باپ اپنی اولاد کی پرورش کرے، تربیت کرے، صاحب کردار اپنی اولاد کو بنائے، جنت پائے، ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے، بیوی کی کفالت کرے، اس پر حلال طریقے سے کما کر خرچ کرے، اس کا ثواب پالے، بیوی شوہر کی تابعداری کرے، اس کے لیے معاونت کا باعث بنے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جی ماں کو راضی کر لے تو ماں کے پاس جو ہے وہ اللہ نے جنت رکھ دی، باپ کو راضی کر لے تو اللہ یعنی خاندانی نظام کو کتنا پروٹیکشن دیا اللہ تعالیٰ، اور اس کی برکات کیا ہے؟ ادھر بھی کامیابی، یعنی ادھر بھی برکت، ادھر بھی پروٹیکشن، ادھر بھی ویلفیئر اور ادھر بھی، اور وہ بیچارے اگر انوانٹڈ چائلڈ مل بھی گیا تو اٹھا کے گھر سے باہر اسٹیٹ کا برڈن بنے گا وہ، اور بوڑھے ماں باپ اسٹیٹ کا برڈن بنیں گے، اور ادھر ایک اولاد یا چند بیٹے سعادت سمجھتے ہوں کہ میں آگے بڑھ کر ماں کی خدمت کر لوں۔ سعودی عرب کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا تھا نا، 70 برس کا ایک بھائی، 80 برس کا ایک بھائی، 70-80 کے یہ ہو گئے، ماں ہوگی کوئی 100 برس کی، عدالت میں مقدمہ آ گیا کہ 70 برس والا کہتا ہے کہ 80 برس والا مجھے ماں کی خدمت نہیں کرنے دیتا، تو جج کے آنسو نکل گئے۔ یہ مقدمہ عجیب آیا نا کہ بھائی یہ ماں ہے کوئی 100 برس کی کم و بیش، میں 80 برس کا، یہ میرا بھائی 70 برس کا، تو 70 برس والا کہتا ہے کہ یہ بھائی مجھے خدمت نہیں کرنے دیتا، جج کے آنسو بہہ گئے کہ دونوں اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ماں کی خدمت میں کروں گا۔ تو جج نے کہا گھر جا کے تم معاملہ طے کرو، 80 والے کو کہا تو 10 سال بڑا ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کو تھوڑا زیادہ موقع دے دے، جو بھی کہا ہوگا اس کو، مطلب دنیا نے یہ مقدمہ دیکھا ہے۔ یہ برکتیں ہیں اس دین کی، یہ برکتیں اسلام کی تعلیمات کی، جو آج خدا کی قسم ہم بھی محروم ہو رہے ہیں اس سے۔ اس لیے ان کا تذکرہ، ان کی یاد دہانی، ان کا ایمفیسس، ان پر زور دینا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی اویئرنیس دینا، اور پھر اللہ مجھے آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم دونوں کو اور تمام ہمارے ناظرین میں سے سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے اندر کجی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ ناظرین یہ اس پہ بات جاری ہے خاندانی نظام پر، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کریں گے، چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہ لقمہ جو ماں باپ کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاؤ، اور وہ مال جو اس لیے کماؤ کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی بندے کے سامنے، یہ سارا عمل صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے۔ اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔